बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरें हैं। एक तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान और आर्मी चीफ का नौशकी वहाँ गए और जो हमला दहशतगर्दों की तरफ से किया गया, पसपा किया जवानों ने उनका हौसला बढ़ाने के लिए, और ऑब्वियसली उनके साथ खड़े थे बिल्कुल उसी तरह जिस 22 करोड़ आवाम पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान के साथ इस वक्त खड़ी हैं। इसकी एक बहुत ही सिग्निफिकेंस है बलूचिस्तान के हवाले से, और फिर जो सूरत हाल पैदा हो रही है इस पर भी तफसील से हम बात करेंगे। और दूसरी खबर राय साहब, मुलाकातें हो रही हैं। MQM की मुलाकात हो रही है शहबाज शरीफ साहब से, और उसकी अंदर की कहानी क्या है वो हम आपसे जानेंगे। और दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी साहब चौधरीयों से मिलने गए और चौधरी शुजात की उन्होंने खैरियत दरियाफ्त की। इससे पहले भी टेलीफोन होते रहे हैं, लेकिन अब इस माहौल के अंदर जब मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया, क्या पाकिस्तान की सियासी जमातें इस वक्त इलेक्शन मोड में जा चुकी हैं? ये एक बुनियादी सवाल है। लेकिन राय साहब, सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान और आर्मी चीफ की नौश की आमद हुई, और जो उनका खिताब था, दो चीज़ें उन्होंने बहुत ही अहम कही कि एक तो खित्ते के अंदर, खुसूसन बलूचिस्तान के अंदर अगर तरक्की और खुशहाली आएगी तो ऑब्वियसली कोई जवाज़ नहीं रह जाता मकामी लोगों के लिए कि वो कहें कि हमारे साथ सुतेलों जैसा सलूक किया गया ओवर द ईयर्स। बलूचिस्तान के अंदर तरक्की नहीं हुई। बलूचिस्तान के अंदर जो तरक्की होनी चाहिए थी, जो वादे हुकूमतें करती रही, चाहे वो आसिफ अली जरदारी की हुकूमत हो, चाहे वो नवाज शरीफ की हुकूमत हो, चाहे वो मुशर्रफ साहब की हुकूमत हो, किसी की भी हुकूमत हो, बलूचिस्तान को उसका हक नहीं मिला। लेकिन जब तरक्की होगी तो जवाज़ नहीं रह जाएगा कि वहाँ पर कोई प्रॉक्सी जंग लड़ी जा सके। लेकिन जो अफवाज पाकिस्तान ने जिस तरह इस हमले को डिफ्यूज़ किया और जिस तरह लोग हमारे जवान में खड़े हुए हैं, इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। जी राय साहब। देखिए हाशमी साहब, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का ये जो दौरा था, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ज़ाहिर है ये है कि बड़ा एक मुनज़्ज़म किस्म का अटैक किया गया था और बहुत ही प्लानिंग के साथ ये हमले किए गए थे, लेकिन बेपनाह आप कह सकते हैं जुर्रत के साथ और लाजवाल कुर्बानी भी दी जो पाक अफवाज के वहाँ पर जवान थे, और बड़ी महारत के साथ ये अटैक पसपा किया गया। और अगर दो अतराफ़ से जो हमला किया गया था, अगर इसको पसपा ना किया जाता तो खुदा न खास्ता बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हो सकता था। ज़ाहिर है कि अगर बड़े पैमाने पर जानी नुकसान होता तो उससे भी दो तरह से पाकिस्तान को नुकसान होता। एक तो जानों को नुकसान, और दूसरी जानिब इतना बड़ा अगर हमला होता तो उससे पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एक तासुर भी आलमी सतह पर बनता कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी ने दोबारा से सर उठा लिया है, और जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो दहशतगर्दी से कोई मौसर तरीके से निमट नहीं पा रही। लेकिन बहरहाल पाक फ़ौज के जवानों को सलाम के उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ इस हमले को पसपा किया। अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा दोनों जो मिलकर गए हैं, इसकी फुटेज भी दिखाते हैं अभी अपनी स्क्रीन पर, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की वो तस्वीरें भी दिखाते हैं जिनमें वो उन जवानों से मिल रहे हैं जो कि इस जवाबी ऑपरेशन में शरीक थे, यानी वो जवान जिन्होंने इस हमले को पसपा किया था। तो इसका दूसरा पहलू ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान में और पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है, यानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और दीगर अस्करी क़यादत, उनमें कंसेंसस है, उनमें एक इत्तफ़ाक़ राय है कि इस रियासत को दरपेश जो चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस से निमटने के लिए सिविल और अस्करी क़यादत का एक पेज पर रहना बहुत ज़रूरी है, और सिविल और अस्करी क़यादत मिलकर ही इन चैलेंजेस से निमट सकते हैं। ना तो सिविल क़यादत अकेली इन चैलेंजेस से निमट सकती है, ना ही अस्करी क़यादत कोई तने तनहा इस चैलेंज से निमट सकती है, क्योंकि ज़ाहिर है कि बलूचिस्तान में एक जो सियासी अमल के ज़रिए अमल लाने की कोशिशें हैं वो एक सिविल हुकूमत ही कर सकती है। वहाँ पे जो एक बलूचिस्तान के लोगों को हकूक़ देने का अमल शुरू किया गया, वो कोई सियासी हुकूमत ही कर सकती है, सिविल हुकूमत ही कर सकती है। इसी तरह जिस तरह से बलूचिस्तान में एक धरना दिया गया था, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपने वज़रा भेजे थे और उन वज़रा ने फिर मुज़ाकरात करके वो धरना ख़त्म करवाया था। तो ज़ाहिर है कि सिविल हुकूमत ने अपना पार्ट प्ले किया, और दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए जो ग्राउंड के ऊपर एफर्ट्स होती हैं
وہ پھر گراؤنڈ پہ ایفرٹس کرتی ہے آپ کی سیکیورٹی فورسز جو ہوتی ہیں، اور سیکیورٹی فورسز کو وسائل فراہم کرنا سول حکومت کا کام ہوتا ہے. تو یہ دو جو ستون ہیں یہ بہت ہی اہم ہیں اور مل کر کام کرتے ہیں ریاست کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے. اور یہ صرف سیکیورٹی سے ریلیٹڈ چیلنجز نہیں ہیں، بلکہ ہم نے دیکھا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان اور پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے انہوں نے معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بھی اکٹھے کام کیا ہے. جو پاکستان کو چیلنجز درپیش ہوئے FATF کے حوالے سے، اس معاملے پر بھی انہوں نے اکٹھے کام کیا. پھر چائنا سے جس قسم کی ہمیں امداد کی ضرورت پڑ گئی تھی، یعنی پچھلی حکومت نے اس ملک کو جس حالت میں چھوڑا تھا، ملک تو ڈیفالٹ کرنے والا تھا، تو اس پوری صورتحال میں پھر چائنا سے جو ہمیں ایک آپ کہہ سکتے ہیں سافٹ لونز ملے، اس میں بھی عسکری قیادت کا پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ مل کر ایک بڑا کلیدی رول تھا. پھر سعودی عربیہ اور UAE کی ظاہر سیکیورٹی ضروریات پاک افواج ہی پورا کر سکتی ہیں. تو اس معاملے پر بھی پاک فوج جو ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت کے ساتھ کھڑی تھی. اور یہ جو آج کے مناظر تھے یہ پاکستان کے ان بیرونی دشمنوں کے لیے بہت آپ کہہ سکتے ہیں کہ ناگوار ہوں گے، ان کے اوپر بڑے ناگوار گزرے ہوں گے، جو یہ سوچ رہے تھے کہ جس قسم کی اطلاعات اور جس قسم کی افواہیں پھیلائی جاتی ہیں کہ سول اور عسکری قیادت کے درمیان بہت ہی کوئی ایسے اختلافات پیدا ہو گئے ہیں جو نہ ختم ہونے والے اختلافات ہیں. لیکن جس طریقے سے پاکستان کے دشمنوں کو ایک پیغام ملا ہے کہ پاکستان کی سول قیادت اور پاکستان کی عسکری قیادت ایک پیج پر ہے، اور جس طرح سے پرائم منسٹر عمران خان نے بھی یہ زبردست فیصلہ کیا کہ خود جا کر ان جوانوں کا حوصلہ بڑھائیں اور ان جوانوں کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خراج تحسین بھی پیش کریں کہ میں آپ کی جو قربانیاں ہیں، آپ کا جو حوصلہ ہے، آپ کی بہادری ہے، اس کو ایکنالج کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں. تو پرائم منسٹر عمران خان کی جانب سے بھی ایک زبردست میسج دیا گیا، اور اس کا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک انڈائریکٹلی ایک سیاسی میسج بھی ہے، ایک سیاسی پیغام بھی ہے کہ عسکری قیادت اور سیاسی قیادت جو ہے یہ پاکستان کو درپیش مشکلات سے نمٹنے کے لیے ایک پیج پر رہنا ضروری سمجھتے ہیں اور ایک پیج پر موجود ہیں. رائے صاحب، 22 کروڑ عوام اس وقت افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے، اور جب بھی کچھ ایسا ہوگا قوم قربانی دینے کے لیے تیار ہے، اور انشاءاللہ حوصلے جو ہیں وہ پست نہیں ہوں گے. دشمن کو منہ کی کھانی پڑے گی جتنی مرضی پراکسی وارز یہاں پہ کی جائیں. لیکن رائے صاحب، ملک کی جو اندرونی سرحدیں ہیں، سیاسی سرحدیں ہیں، وہاں پر بھی بہت زیادہ گولہ باری ہو رہی ہے، اور انٹرنلی ڈسپلیسڈ سیاستدان تو میں نے کہوں گا، جس طرح مہاجرین انٹرنلی ڈسپلیس جو ہوتے ہیں نا IDPs، اسی طرح یہ سیاسی IDPs ہیں جو کبھی سندھ سے اٹھ کر پنجاب میں آتے ہیں، پنجاب میں لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، سندھ میں ان سے سیاست نہیں سنبھلتی. ٹریک ریکارڈ یہ بتاتا ہے. پنجاب میں آ کر سہاروں کی تلاش ہے. موقع پرستوں کی فوج اس وقت پنجاب میں داخل ہو گئی ہے، اور موقع پرست کوششوں میں ہے کہ کسی طرح کوئی سہارا مل سکے. اور جہاں تک MQM کا تعلق ہے، ہم نے تو اس پلیٹ فارم کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ آپشنز بھی رکھے کہ MQM کو سوٹ کیا کرتا ہے، MQM کیا کرے گی فیوچر میں. ملاقات ہوئی ہے ان کی شہباز شریف صاحب سے. رائے صاحب، اندرونی کہانی کیا ہے؟ کیا ہوا؟ کیا کہا گیا؟ چونکہ ماضی کے اندر تو MQM کے حوالے سے نون لیگ کا جو موقف رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ MQM کو سوٹ کیا کرتا ہے. جو بھی وفاق میں حکومت بناتا ہے MQM اس کا حصہ رہی ہے. اور اب کیا جو وزارتیں ہیں، جو سیٹس ہیں ان کے پاس، جس قسم کا انہیں وفاق میں پروٹوکول ملتا ہے، کیا وہ نون لیگ پروٹوکول دلوا پائے گی؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، کچھ بہت ہی باوثوق ذرائع سے ہماری بات ہوئی ہے، اور بڑی دلچسپ اندرونی کہانی پتہ چلی ہے MQM کے ڈیلیگیشن کی جو شہباز شریف سے ملاقات ہوئی ہے. اچھا، ایک تو اس ڈیلیگیشن میں وسیم اختر بھی شامل تھے، اور وسیم اختر کی آپ کو پارلیمنٹ کے باہر ایک پریس کانفرنس یاد ہے؟ جی بالکل یاد ہے. شاید ہمارے ویورز میں سے کچھ لوگوں کو یاد ہے کہ وسیم اختر نے میاں نواز شریف اور شہباز شریف کے لیے انتہائی نازیبا قسم کے الفاظ استعمال کیے تھے، انتہائی بیہودہ قسم کے ذاتی نوعیت کے حملے کیے تھے. ظاہر ہے کہ یہ سیاست ہے. خود نون لیگ بھی لوگوں پہ، اپنے سیاسی مخالفین پہ ذاتی حملے کرتی رہی ہے. وزیر اعظم عمران خان اور ان کی سابقہ اہلیہ کے اوپر. میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آپ کنٹینیو کیجیے گا. ایک جملہ بھی استعمال کیا گیا ہے کہ ہم نہیں کہنا چاہتے کہ کس کی بیٹی کس کے ساتھ بھاگ گئی. یہ جملے سوشل میڈیا پہ آج باقاعدہ ٹویٹ ہو رہے ہیں. اچھا، اس کو ہم چونکہ جی پلیٹ فارم پہ اس پہ ہم اس کو نہیں دہراتے،
کیونکہ یہ ذاتی نوعیت کے جو حملے ہیں ظاہر ہے کہ کسی بھی جانب سے کیے جائیں تو مناسب نہیں ہیں، لیکن اتنے نازیبا الفاظ استعمال کیے گئے، اتنے بیہودہ الفاظ استعمال کیے گئے، ہم ان کو بالکل دہرائیں گے بھی نہیں۔ اور وہی وسیم اختر پھر پہنچے ہیں شہباز شریف کے پاس، ان کے گھر پہ، اور میاں نواز شریف کے متعلق بھی ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ان کی ذاتی زندگی کے متعلق جو دہرائے بھی نہیں جا سکتے۔ اور وہ آج بھی ظاہر ہے کہ کیمروں کے سامنے انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی تھی، آج بھی وہ ریکارڈ کے اوپر ہیں، لیکن چونکہ اس وقت بڑی ڈیسپریشن ہے میاں نواز شریف کو بھی، شہباز شریف کو بھی، اور حکومت ہر صورت میں گرانا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے وسیم اختر بھی جو ڈیلیگیشن کا حصہ تھے تو اس ڈیلیگیشن کو بھی بلا لیا شہباز شریف سے ملاقات کے لیے۔ اب یہ جو ملاقات ہوئی تو شہباز شریف کو چونکہ میاں نواز شریف سے ڈانٹ بھی پڑ چکی ہے کہ آپ کے کہنے پر ہم نے مریم نواز کو بھی خاموش کروایا تھا، آپ کے کہنے پر میں خود بھی خاموش ہو گیا تھا، ہم نے اپنے بیانیے سے یو ٹرن بھی لے لیا تھا، لیکن آپ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل لینے میں ناکام رہے، نہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ہمیں کوئی گرین سگنل آپ دلوا سکے، نہ لانگ مارچ کے حوالے سے کوئی گرین سگنل دلوا سکے، تو اب آپ نمبر پورے کریں۔ ہر صورت میں ایم کیو ایم کے ساتھ مفاہمت کرنی ہے، کاف لیگ کے ساتھ مفاہمت کرنی ہے، ہر صورت میں ان کو جو آفر آپ نے کرنی ہے، جس طریقے سے آپ نے ان کو منانا ہے آپ منائیں۔ اب ہمارے ذرائع کا کہنا یہ ہاشمی صاحب کہ شہباز شریف نے ایم کیو ایم کو ورگلانے کے لیے یہ کہا کہ اگر آپ تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دے دیں تو ظاہر ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے حق میں ایم کیو ایم ووٹ دے دے تو یہ حکومت گر جائے، اس کے بعد جو ہماری حکومت آئے گی تو ایک تو ہم وفاق میں جتنا اس وقت آپ کو حصہ ملا ہوا ہے ہم اس سے زیادہ حصہ آپ کو دیں گے، دوسرا ہم پیپلز پارٹی سے بات کریں گے کہ سندھ کے اندر آپ کو اتحادی بنائے اور سندھ کے اندر بھی آپ کو حکومت میں حصہ دیا جائے، اور تیسرا جس قسم کا بلدیاتی نظام آپ کراچی میں مانگتے ہیں اس بلدیاتی نظام کو ہم آپ کی مدد کریں گے کہ کراچی میں اس قسم کا بلدیاتی نظام آئے، آپ کا میئر ہم الیکٹ کروائیں گے، پوری طرح آپ کو سپورٹ کریں گے، لیکن آپ صرف یہ کریں کہ آپ تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دیں۔ اور یہ بھی ان کو کہا کہ دیکھیں یہاں پر آپ کو برائے نام کچھ وزارتیں ملی ہوئی ہیں، لیکن پیپلز پارٹی ظاہر ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے چاہتی ہے کہ خود وہ ایم کیو ایم کے پاس نہ جائے، تو پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی شہباز شریف نے کچھ یقین دہانیاں کروانے کی کوشش کی ایم کیو ایم کے اس ڈیلیگیشن کو۔ ایک طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی ہی زبردست قسم کی ایک ایسی آفر رکھی جو کہ ایم کیو ایم کو ورگلا بھی سکتی تھی، لیکن ایم کیو ایم نے اس وقت صرف یہ اعلان کر دیا کہ ہم اپنی رابطہ کمیٹی کے سامنے یہ معاملہ رکھیں گے، کیونکہ ایم کیو ایم بھی چاہتی تھی کہ اس کو اس قسم کی ملاقاتوں کے لیے بلایا جائے۔ فضل الرحمان کے ساتھ ملاقات کے اوپر بھی وہ بڑے پرجوش تھے، شہباز شریف کے ساتھ ملاقات کے لیے بھی پرجوش تھے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب اس قسم کی ملاقاتیں ہوتی ہیں تو ان کا ذرا وزن بڑھ جاتا ہے، پھر وہ تحریک انصاف کی حکومت سے کچھ اپنے لیے سیاسی فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے جو ذرائع ہیں ایم کیو ایم کے اندر ان کا کہنا یہ ہے کہ ایم کیو ایم کو بالکل بھی یہ سوٹ نہیں کرتا کہ وہ تحریک انصاف کی حکومت سے الگ ہو یا تحریک انصاف کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دے اور پرائم منسٹر عمران خان رخصت ہو جائیں، اور دوسرا ایم کیو ایم پیپلز پارٹی پر ٹرسٹ کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ اس وقت ایم کیو ایم کو پتہ ہے کہ صرف مسلم لیگ نون نہیں، یہ پورا تحریک عدم اعتماد کا جو ایک نام نہاد ڈرامہ رچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے اندر پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، تو اس وجہ سے جو ٹرسٹ ایشوز ہیں ان ٹرسٹ ایشوز کی بنا پر بھی کسی بھی صورت ایم کیو ایم اس تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ نہیں دینا چاہتی، اور ایم کیو ایم کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کا 5 سال تک کسی بھی صورت کوئی ارادہ نہیں ہے کہ وہ تحریک انصاف کا ساتھ چھوڑیں گے، اور شہباز شریف کو بٹوین دی لائنز یہ میسج کنوے بھی کر دیا گیا ہے، اور شہباز شریف اس معاملے پر ظاہر ہے کہ مایوس بھی ہیں، اور انہوں نے میاں نواز شریف کو رپورٹ بھی دی ہے۔ اسی وجہ سے شہباز شریف پھر یہ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے پاس وقت تھوڑا ہے، ایم کیو ایم جلدی جلدی فیصلہ کرے، اور ایک ایسا فیصلہ کرے جو کہ اس ملک کے مفاد میں اور قوم کے مفاد میں ہو۔ یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اور قوم کے مفاد میں یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو ہٹا کر شہباز شریف کو اس قوم کے اوپر مسلط کر دیا جائے، جن کے اوپر 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں، یا میاں نواز شریف کو مسلط کر دیا جائے جن کو سپریم کورٹ نے نااہل قرار دیا،
احتساب عدالتوں نے سزائیں سنائیں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اشتہاری اور مفرور قرار دیا۔ تو شہباز شریف جو ہیں اس وقت ایک ڈیسپریٹ میئر کے طور پر ایم کیو ایم کے ان رہنماؤں سے بھی ملے جنہوں نے ان کے اوپر ذاتی حملے کیے تھے، لیکن ایم کیو ایم کی جانب سے اس تحریک عدم اعتماد کو سپورٹ کرنے کے معاملے پر انکار کر دیا گیا۔ رائے صاحب، دوسری بھی ایک ملاقات ہوئی ہے، ملاقاتوں کا موسم ہے، اور دوسری جو ملاقات ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کی ہوئی ہے چودھریوں سے، چودھری برادر سے۔ وہاں پر کیا ہوا؟ کیونکہ آصف علی زرداری صاحب کا پنجاب میں آنا اوبیسلی اتنی زیادہ ان کی پریزنس تو پنجاب میں نہیں ہے، ختم ہو گئی ہے۔ کل قمر زمان قاہرہ ایک ٹیلی ویژن چینل کے اوپر بیٹھ کر کہہ رہے تھے کہ جناب یہ ضروری ہوتا ہے سیاست کے اندر سب سے ملنا، دیکھنا، نبض چیک کرنا کیا ہوگا۔ پھر وہ باتیں جو ہم اس وقت کر رہے ہیں اور باقی لوگ بھی اس وقت یہ بات بار بار دہرا رہے ہیں کہ شہباز شریف نے جو کچھ کہا آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے، اور آصف علی زرداری نے جو کچھ ان کے بارے میں کہا کہ ملک کے اندر جو لوگ اپنے ملک کے اندر مرنا نہیں چاہتے ان سے کیا بات کی جائے، ہم ان کا محاسبہ کریں گے، ہر حد تک جائیں گے، ان کے خلاف جو ہے تحریکیں چلیں گی۔ یہ دور کی بات نہیں، ریسنٹلی انہوں نے یہ باتیں کہی۔ ان کی ملاقات اب چودھریوں سے ہو رہی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ جہاں تک پریزنس کا تعلق ہے پنجاب کے اندر یہ صرف اور صرف فیس سیونگ تھی جو ہم نے اس دن بات کی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے؟ صرف اور صرف سیاسی منظرنامے کے اوپر ریلیونسی شو کی جا رہی ہے؟ بگ پلیئر کون ہے سیاست کے اندر اور کس کے پاس اس وقت زیادہ پاور ہے یا کتنا افیکٹو ہو سکتا ہے؟ یہ صرف آصف علی زرداری بھی اسی راستے پہ چل پڑے ہیں؟ دیکھیں، آصف علی زرداری جوڑ توڑ کے ماہر تو ہیں۔ آصف علی زرداری پیسہ چلانے کے ماہر بھی ہیں، آصف علی زرداری سیاسی خرید و فروخت کے ماہر بھی ہیں۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ جو پچھلا سینٹ کا الیکشن تھا اس میں کے پی سے انہوں نے سینٹ کی سیٹیں کیسے جیتی تھیں۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں انہوں نے مسلم لیگ نون کی مخلوط حکومت کو کس طرح سے گرایا تھا۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی کو سینٹ کا الیکشن آصف علی زرداری نے کس طریقے سے خرید و فروخت کے ذریعے جیتا تھا۔ اب آصف علی زرداری جو گئے تھے چودھری پرویز الہی کے پاس، وہ ایک بہت بڑی آفر لے کے گئے تھے، ایک بہت بڑی لالچ دی گئی تھی چودھری پرویز الہی کو، اور اس معاملے پر پہلے آصف علی زرداری نے میاں نواز شریف سے مشاورت بھی کی تھی، اور پھر شہباز شریف کے ساتھ جو ملاقات ہوئی تھی آصف علی زرداری کی بلاول بھٹو کی، جس میں مریم نواز بھی موجود تھیں، وہاں بھی یہ ڈسکشن ہوئی تھی۔ کیونکہ اب ان کو ڈیسپریٹ میئرز لینے ہیں کہ کسی بھی طور پر حکومت کو گرانا ہے، تو اس سے پہلے تو شریفوں کے لیے چودھری برادران کسی بھی صورت قابل قبول نہیں تھے، لیکن آصف علی زرداری نے شریفوں کو قائل کیا، شریف خاندان کو، کہ جب تک چودھری پرویز الہی کو کوئی ناقابل یقین قسم کی بڑی حیران کن قسم کی آفر نہ کی جائے، تب تک چودھری پرویز الہی کو آپ الگ نہیں کر سکتے تحریک انصاف سے۔ اور چودھری پرویز الہی کے متعلق ہم سب جانتے ہیں کہ وہ راولپنڈی کی سیاست بھی کرتے ہیں، جی ایچ کیو کے کھلاڑی بھی ہیں۔ تو جو کنسنسس ڈیولپ ہوا تھا شریف خاندان کے درمیان اور آصف علی زرداری کے درمیان، اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑی آفر تیار کی گئی، اور پھر چودھری پرویز الہی کے سامنے یہ فارمولہ رکھا گیا، اور وہ فارمولہ یہ تھا کہ اگر تحریک عدم اعتماد میں ساتھ دے دے کاف لیگ اور وزیر اعظم عمران خان کو رخصت کر دیا جائے، تو اس کے بعد جو سیٹ اپ آئے گا اس میں چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنائیں گے، چاہے ان کی 8 سیٹیں ہوں، چاہے ان کی 10 سیٹیں ہوں، لیکن اس وقت وہ سپیکر پنجاب اسمبلی ہے، اور اگلے سیٹ اپ میں ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا جائے گا۔ اب ظاہر ہے چودھری پرویز الہی کو معلوم ہے کہ یہ شریف خاندان کے لیے کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہوگا، لیکن آصف علی زرداری نے انہیں یقین دہانی کروائی کہ میری بات ہو گئی ہے شریف خاندان سے، اس معاملے پر جس قسم کی گارنٹی درکار ہوگی، جس قسم کی ضمانت درکار ہوگی، ہم وہ ضمانت دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اب چودھری پرویز الہی چونکہ ایک بڑے سینئر سیاستدان ہیں، گھاٹ گھاٹ کا پانی پی چکے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ کس طرح اس طرح کے جب مواقع ہوتے ہیں تو آپ کو کس طرح سے ورگلانے کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ تو چودھری پرویز الہی کو غالباً یہ تو یقین ہوگا کہ اگر یہ سیٹ اپ ختم ہو جائے تو ہو سکتا ہے مجھے کچھ عرصے کے لیے یہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنا بھی دیں، پھر بعد میں بہانے سے مجھے تنگ کر کے نہ ہو سکتا نکال بھی دیں۔ لیکن چودھری پرویز الہی نے ہماری جو اطلاعات ہیں اور ہمارے ذرائع نے بتایا کہ آصف علی زرداری کو صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میرا 5 سال کا ایگریمنٹ ہے تحریک انصاف کے ساتھ کہ میں ان کا اتحادی ہوں،
تو میں یہ 5 سال تحریک انصاف کے ساتھ رہوں گا. میں اپنی اسپیکرشپ کے اوپر خوش ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے شریف خاندان کے ساتھ ٹرسٹ ایشوز بھی ہیں، کیونکہ شریف خاندان اس سے پہلے بھی جس قسم کی کمٹمنٹس مختلف لوگوں سے کرتا رہا، اور ہم سے بھی جس قسم کی کمٹمنٹس کیں، وہ کمٹمنٹس انہوں نے کبھی بھی پوری نہیں کیں، اور یہ پنجاب میں ہمیں قبول بھی نہیں کریں گے. اور دوسرا، مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری جو سیاست ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ زیادہ الائنڈ ہے. اب اس میں ہاشمی صاحب اہم بات یہ بھی ہے کہ چودھری پرویز الہی اگرچہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں صرف، لیکن ان کے پاس انتظامی اختیارات بھی ہیں، وہ اپنے انتظامی اختیارات کو استعمال بھی کرتے ہیں. پھر وفاق میں بھی جتنا حصہ ان کو ملنا چاہیے تھا اس سے زیادہ ان کو حصہ ملا ہوا ہے، پنجاب میں جتنا حصہ ملنا چاہیے تھا اس سے زیادہ حصہ ملا ہوا ہے. اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً وہ حکومت کو بلیک میل کر کے اپنے لیے فائدے بھی اٹھاتے رہتے ہیں. تو اس لیے چودھری پرویز الہی کو تو یہی سوٹ کرتا ہے کہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے رہیں. اسی لیے آصف علی زرداری نے یہ جو ان کو اتنی بڑی آفر کی، اس آفر کو بھی انہوں نے جھٹلا دیا، اور چودھری پرویز الہی کی جانب سے تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے رہنے کا ایک بڑا واضح مقصد یہ ہے اور واضح مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے، تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ کھڑی ہے. ورنہ چودھری پرویز الہی کو اگر اسٹیبلشمنٹ کہے کہ آپ ہٹ جائیں تحریک انصاف سے، تو چودھری پرویز الہی کون سا کوئی بہت بااصول قسم کے سیاستدان ہیں. وزادار بہت ہیں، وہ سیاسی وزاداری ان میں بہت ہے. اگر میزبانی کی بات کریں تو زبردست قسم کے میزبان ہیں، رکھ رکھاؤ والے ہیں. لیکن کوئی آپ یہ کہیں کہ بہت اصولی قسم کے سیاستدان ہیں، تو اس طرح کا تو کوئی آپ لفظ استعمال نہیں کر سکتے چودھری برادران کے لیے کہ انہوں نے ہمیشہ کوئی اصولی سیاست کی ہے. مسلم لیگ نون میں رہے، پھر سابق صدر پرویز مشرف کے ساتھ رہے، پھر اب تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. کل اگر کوئی اور پارٹی حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئی، یعنی 2023 کے الیکشن میں، تو ہو سکتا ہے ان کے ساتھ بھی چلے جائیں. لیکن وہ راولپنڈی کی سیاست کرتے ہیں، اور راولپنڈی سے جب تک ان کو کوئی اشارہ نہیں دیا جائے گا اس وقت تک وہ تحریک انصاف سے الگ نہیں ہوں گے. تو جو پیغام دیا گیا ہے اس وقت چودھری پرویز الہی کی جانب سے کہ میں تحریک عدم اعتماد کو سپورٹ نہیں کروں گا، تو اس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی تحریک عدم اعتماد کے اس موو کو سپورٹ نہیں کیا جائے گا. تو دو جو کلیدی اتحادی ہیں جن کو توڑنے کی بات کی گئی تھی کہ ان کو توڑنے کے بعد ہم تحریک عدم اعتماد کے لیے نمبر پورے کریں گے، ان دونوں کی جانب سے صاف جواب ہو گیا ہے اس وقت اپوزیشن کو. ایک جواب شہباز شریف کو مل گیا ہے، ایک جواب آصف علی زرداری کو مل گیا ہے، اور دونوں جو اپنی طرف سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی جوڑ توڑ کے ماہر بنے ہوئے تھے، فی الحال پہلے مرحلے میں دونوں کو شکست. لیکن خبریں اب آ رہی ہیں کہ چودھری برادران نے، شہباز شریف صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی ملاقات ہو پرویز الہی سے، اور فون کیا گیا ہے مونس الہی، اور رابطہ ہوا ہے مونس الہی اور حمزہ کے درمیان بھی، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید جمعے کو کوئی ملاقات ہو سکتی ہے. جواب تو انہیں مل گیا، اور جتنے جو کنسرنز تھے وہ شو کر دیے گئے آصف علی زرداری صاحب کو کے سامنے، اور جو آپشنز تھے اس کا بھی ہم نے احاطہ کر لیا اپنی اس ڈسکشن میں. تو یہ صرف ملاقات چودھری صاحب کی خیریت دریافت کرنے کے لیے ہوگی، اس کے علاوہ کچھ نہیں، چونکہ سیاسی منظرنامے پر یہ تاثر جا رہا ہے رائے صاحب کہ اس وقت جو سینٹر آف اٹینشن ہے وہ شہباز شریف صاحب بنے ہوئے ہیں. پارٹی کے اندر سے بھی انہیں کانفیڈنس دے دیا گیا ہے، اور جس طرح آپ نے بھی کہا کہ اب کہا گیا کہ جاؤ نمبر پورے کرو، اور یہ سب کچھ تم نے کرنا ہے کیونکہ مریم کو خاموش کروانے والے تم ہو. یہ سب باتیں ہو رہی ہیں. لیکن رائے صاحب اگر آپ انالائز کریں اس وقت سینٹر آف اٹینشن، چاہے وہ اپوزیشن جس طرح اسے دیکھ رہی ہے اس میں بھی شہباز شریف صاحب سینٹر آف اٹینشن بنے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف سے بھی جو ایف آئی اے کا جو سمن ملا، اور کہیں ایسا لگتا ہے کہ شہباز شریف کی کچھ گرفتاری ہونے والی ہے اس لیے سینٹر آف اٹینشن بن گئے، یا واقعی شہباز شریف کامیاب ہو جائیں گے، اور یہ جو اس طرح ٹیلی فون کالز اور کوشش کی جائے گی اب ان کی طرف سے ملاقات کی، تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات ہو سکتی ہے، یا صرف اس کو استعمال کیا جائے گا جو نون لیگ ہمیشہ کرتی رہی ہے. دیکھیں، کسی بھی حکومت کی جو چھوٹی اتحادی جماعتیں ہیں ان کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ اپوزیشن ان سے رابطہ کرے. جب اپوزیشن ان سے رابطہ کرتی ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا وزن بڑھ جاتا ہے. وہ پھر وفاقی حکومت کو یا اپنی جس حکومت کا وہ حصہ ہوتے ہیں اس کو باور کرا سکتے ہیں کہ دیکھیں ہماری بھی یہ اہمیت ہے. تو شہباز شریف کی بھی ملاقات ہوتی ہے، جو کہ ہوگی، کیونکہ اس معاملے پر معاملات جو ہیں وہ طے پا چکے ہیں کہ یہ ملاقات ہوگی. تو یہ تو چودھری پرویز الہی کو سوٹ کرتا ہے. یعنی آپ کے مزے آتے ہیں نا کہ دیکھیں آصف علی زرداری میرے گھر آئے، پھر اس کے بعد شہباز شریف چل کے میرے گھر آئے، اس کا مطلب ہے میری اہمیت ہے.
تو وہ یہ اہمیت تحریک انصاف کے سامنے بھی جتائیں گے، اپوزیشن کے سامنے بھی جتائیں گے. لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ کیا چودھری پرویز الہی کو مسلم لیگ نون کے ساتھ جانا سوٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور وہ صاف ظاہر ہے کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ جانا ان کو سوٹ نہیں کرتا. تو شہباز شریف جو ہیں وہ بھی ایک دباؤ بڑھانے کے لیے یہ ملاقاتیں کر رہے ہیں ایم کیو ایم کے ڈیلیگیشن سے، حالانکہ ان کو پتہ تھا کہ ایم کیو ایم سے ان کو کوئی واضح مثبت اشارہ نہیں ملے گا. اسی طرح آصف علی زرداری نے اپنی جانب سے جو بڑی سے بڑی آفر کر سکتے تھے چودھری پرویز الہی کو، وہ انہوں نے کر کے دیکھ لی. لیکن شہباز شریف بھی ذرا ماحول کو گرم رکھنا چاہتے ہیں سیاسی طور پر بھی، تاکہ جو ان کے مقدمات کے حوالے سے بھی اگر اس سیاسی دباؤ کے نتیجے میں ان کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے تو وہ ریلیف مل جائے. وہ ضرور اس قسم کا ریلیف لینے کی کوشش کریں گے. لیکن حتمی طور پر یہ ہاشمی صاحب ہمارے جو ذرائع ہیں ان کا کہنا ہے، دونوں یعنی کاف لیگ کے اندر بھی اور ایم کیو ایم کے اندر بھی ان کا کہنا ہے کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ دونوں جماعتیں تحریک عدم اعتماد کو سپورٹ کریں. یہ دونوں جماعتیں تحریک انصاف کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں. اور کچھ وزراء نے بھی پرائم منسٹر عمران خان سے یہ سوال کیا ایک اجلاس کے دوران کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ جو ہماری اتحادی جماعتیں ہیں یہ اپوزیشن کی جماعتوں سے ملاقاتیں کر رہی ہیں. فضل الرحمان سے بھی ایم کیو ایم کے ڈیلیگیشن نے ملاقات کر لی. تو کیا یہ سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پہ ہو رہا ہے؟ کیا کوئی تحریک عدم اعتماد ہمارے خلاف کامیاب ہونے والی ہے؟ اور یہ اصل میں پس پردہ کیا کوئی بہت بڑا کھیل چل رہا ہے؟ تو پرائم منسٹر عمران خان نے بڑے تامل سے ان کی باتیں سنی اور ان کو پھر انہوں نے یہی باور کرایا کہ یہ ہماری جو چھوٹی اتحادی جماعتیں ہیں یہ اس سے پہلے بھی کرتی رہی ہیں، یہ ان کو سوٹ کرتا ہے. تو اس کے پیچھے بالکل بھی ان کی اطلاعات کے مطابق یعنی پرائم منسٹر عمران خان کی اطلاعات کے مطابق اسٹیبلشمنٹ وغیرہ نہیں ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ ان ملاقاتوں کے پیچھے ہوتی تو یہ ایم کیو ایم اور کاف لیگ اس قسم کا عندیہ دے چکے ہوتے کہ تحریک عدم اعتماد کی ہم سپورٹ کریں گے. اور یہ تحریک عدم اعتماد ہاشمی صاحب بہت پہلے آ چکی ہوتی، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد میں کاف لیگ اور ایم کیو ایم دونوں مل کر حکومت کے خلاف ووٹ دے دیں تو پھر تو یہ حکومت نہیں بچ سکتی. اگر یہ حکومت کھڑی ہوئی ہے ابھی تک تو اسی وجہ سے کھڑی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایک ادارے کے طور پر ایک منتخب حکومت کے پیچھے کھڑی ہے، اس ملک کے اندر سیاسی استحکام چاہتی ہے. وزیر اعظم عمران خان کی جنرل باجوہ سے تواتر کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں. جنرل باجوہ کا وہ فکرہ آن ریکارڈ آ چکا ہے کہ ہم حکومت کی ہر پالیسی کی حمایت کریں گے. تو اس وقت اصل میں سمجھ نہیں آ رہی اپوزیشن کو کہ وہ کون سا طریقہ کار اختیار کریں کہ اس حکومت سے ہم جان چھڑائیں، اس حکومت کو چلتا کریں. کیونکہ اس سے پہلے جتنے آپشن تھے وہ آپشن استعمال کرنے سے پہلے ہی ان کے فیل ہو چکے ہیں. اب تحریک عدم اعتماد کا نام تو لے لیا گیا، یہ لفظ تو استعمال کر لیا گیا، لیکن آپ دیکھ لیں کہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا گیا کہ تحریک عدم اعتماد کس تاریخ کو، تاریخ تو چھوڑ دیں مہینہ بھی نہیں بتایا گیا کہ فلاں مہینے تک یا اپریل سے پہلے، مئی سے پہلے، جون سے پہلے، جولائی سے پہلے یہ تحریک عدم اعتماد آئے گی. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ پرانی تنخواہ پر کام کریں گے. اور یہ جو کوشش کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان شاید اس معاملے پر کوئی دباؤ میں آ جائیں گے، تو پرائم منسٹر عمران خان 4 سال دباؤ میں نہیں آئے، 4 سال ان کی بلیک میلنگ کے سامنے نہیں جھکے. اور پرائم منسٹر کو جاننے والے جانتے ہیں کہ وہ کبھی بھی ایسی سچویشن میں بلیک میل نہیں ہوتے، وہ دباؤ نہیں لیتے. یہ ان کی پرسنالٹی کا ایک خاصہ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ قدرت کی جانب سے ان کی شخصیت کا ایک حصہ ہے کہ وہ دباؤ نہیں لیتے. تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی پرائم منسٹر عمران خان پر دباؤ ڈال کر اپنے لیے ریلیف لے لیں گے، یہ بھی ان کی غلط فہمی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ الٹیمیٹلی ان کے یہ دونوں موو ہیں، تحریک عدم اعتماد والا اور لانگ مارچ والا، یہ دونوں موو بری طرح پہ چاہوں گا صرف مختصر سا جواب دیتے ہیں، ون لائنر. سوال یہ کہ یہ جلسے اور یہ جو عوام رابطہ مہم جو بھی سے کہیں، پاکستان تحریک انصاف کیا کامیاب ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی؟ پرائم منسٹر عمران خان تو جلسوں کے ماہر ہیں. جتنے بڑے بڑے جلسے پرائم منسٹر عمران خان نے اس ملک کے اندر کیے ہیں، اتنے تو پاکستان کی تاریخ میں اتنے بڑے جلسے نہیں ہوئے. تاریخی جلسے کیے، مینار پاکستان کو بھر دیا، اور سب سے بڑے کراؤڈ پولر پرائم منسٹر عمران خان ہیں. اور پرائم منسٹر عمران خان سے زیادہ پاپولر پاکستان کے اندر کوئی اور سیاستدان نہیں ہے. کسی اور سیاستدان کا موازنہ ہی نہیں کیا جا سکتا پرائم منسٹر کے ساتھ. تو پرائم منسٹر عمران خان ظاہر ہے کہ جب عوام میں جائیں گے تو یہ تو آبویس ہے کہ عوام کی جانب سے ان کو پہلے بھی پذیرائی ملتی رہی ہے اور اب بھی ملے گی. بہت شکریہ راجہ صاحب. ویورز یہ آج کا شو تھا. اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. مجھے اور ابراہیم راجہ صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.